बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिही। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटस अपडेट किया था कि 9 बजे के लगभग मोहब्बत के मौजू पर आज गुफ्तगू होगी। थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, इस वक्त थोड़ी सी फरागत होती है क्योंकि नमाज और खाना शाना और फिर बंदे के पास थोड़ा टाइम होता है। तो आप लोग सुनाए। आज मुझे पता है कि आज बहुत सारे कंवारे और नौजवान स्पार्टन जो है ना वो मौजूद होंगे। तो चूंकि मोहब्बत का लफ्ज़ जहाँ सुनाई दे या दिखाई दे वहाँ पे कान खड़े हो जाते हैं नौजवानों के, हमारे भी हो जाते थे जवानी में। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, ये जज्बा ही ऐसा है कि कान खड़े कर देता है। लेकिन जब इंसान इस रास्ते का मुसाफिर हो जाए तो फिर उसके कान जो खड़े थे वो बैठ जाते हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो फिर कान बंद करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने पोस्ट लिखी तो नीचे साद अली भट्टी साहब कहते हैं कि बड़ा शदीद इंतज़ार है सर कंवारे लोगों को इसका। तो अब साद अली भट्टी का रोग मैं समझ सकता हूँ, उसका दर्द, उसके कलेजे की पीड़ मुझे समझ में आती है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ साबित करना पड़ता है वालिदैन के आगे, और फिर जाके आपके उस दर्द में कमी वाक़या होगी। सुनाइए आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फ़हद एतजाज़। अच्छा जी। असल में मैसेजेस का कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं अलग बात कर रहा हूँ और मैसेजेस अलग रोल पे चल रहे हैं। मदिया भी मौजूद है और सारे ही आ गए, उस्मान इकबाल भी, अशफाक अशरफ, वड़ाई साहब अगरचे एयरपोर्ट में थे, उन्होंने इजाज़त भी ली। तो रिहान भी है जी, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वड़ाई साहब, लगता है आपकी फ़्लाइट थोड़ा लेट है। मोहब्बत के ऊपर अक्सर बेशतर मैं सेशन करता रहता हूँ। आज ज़रा थोड़ा सा मूड डिफरेंट है, तो बात का आगाज़ करते हैं उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा के एक मज़मून के साथ, जो उनकी ज़िंदगी का जो नवाए वक्त में पब्लिश हुआ कॉलम, वो पहला कॉलम था मोहब्बत, जिसको दिल दरिया समुंदर में ये शायद आप लोगों के पास हो भी, तो मेरे लिए तो चूंकि ये बड़ा ज़रूरी है, तो इस मज़मून को, मुख्तसर सा मज़मून है, कुछ इसमें से बात करेंगे और फिर जैसे मूड बना, या जब तक भूख नहीं लगती चाय की। चाय मेरे पास एक कप तो मौजूद है और थर्मास अभी मुझे नहीं मिला, तो एक, अगर आप लोग खाना खा चुके हैं तो चाय आप पी सकते हैं, और जिनको जल्दी है या जाना है कहीं पे उनको इजाज़त है। क्योंकि मैं कोई वक्त के साथ नहीं बैठा कि इतनी देर तक बात करनी है, बस गपशप मोहब्बत के बारे में। और वो मोहब्बत ही क्या हुई जिसके लिए इंसान तैयारी करके बोले। मैं उसको मोहब्बत नहीं समझता जिसके लिए आपको डायलॉग तैयार करने पड़े। आजकल की मोहब्बतों में मुकालमे तैयार करने पड़ते हैं कि फ़लाँ मौके पे ये बात करनी है तो इससे मोहब्बत का इजहार होगा। बचपन में आदाब अर्ज़, सलाम अर्ज़ और जवाब अर्ज़ जैसे मुजल्ले या डाइजेस्ट थे, आप लोगों में से शायद कुछ ने देखे हो। हमारे दौर में 90s में इनका बड़ा अरूज था, तो उसमें से बड़े खूबसूरत मुकालमे तलाश करने, मोहब्बत, मैं आपके लिए जनाब आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, आप मेरी ज़िंदगी में शामिल ना हुए या शामिल ना हुई तो मैं जहर का प्याला पी लूँगी या पी लूँगा। तो ये फ़िल्मों के जो डायलॉग होते हैं, वो सतही सी मोहब्बतें, बचपने की नादान मोहब्बतें होती हैं। फिर एक वक्त आता है कि फ़ितरत आपको मोहब्बतों की असल से रूशनास करती है, और जब इंसान मोहब्बतों की असल से रूशनास होता है या उसका तारुफ होता है तो उसको मुकालमे रटने नहीं पड़ते। फिर मोहब्बत अंदर से बोलती है, जो पहले सेशंस में मैं अक्सर कहता हूँ। फिर पिया बुलाते हैं, पिया एक नए हाल में आपको ले जाते हैं। आपका जो महबूब होता है, मुहिब के ऊपर महबूब के बराह रास्त असरात आना शुरू हो जाते हैं, और वो मोहब्बत है दरअसल जो आज हमारा मौजू है, जो इंसान को यकसर तब्दील कर देता है। इंसान का लबो लहजा जब किसी और लबो लहजे के ज़ेर असर चला जाए
تو وہ محبت ہے۔ انسان کی چال ڈھال جب کسی اور کی چال ڈھال کے زیر اثر آ جائے تو وہ محبت ہے۔ انسان کا حال جب کسی اور کے حال کے تابع ہو جائے تو یہ محبت ہے۔ انسان کا کال یا کلام جب کسی اور کی کال اور کلام کے تابع ہو جائے تو یہ محبت ہے۔ اور انسان کی گفتگو، انسان کی سوچ، اس کا خیال جب کسی اور صاحب خیال کے ساتھ جڑ جائے تو یہ جڑ جانا دراصل محبت ہے۔ تو یہ جو عنفوان شباب ہوتا ہے، لڑکپن، اس میں محبت دراصل ہوتی یہی ہے، لیکن انسان چونکہ تسخیر کر رہا ہوتا ہے، ابھی بہت ساری چیزوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس عمر میں بھی اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ ہر بندہ اس تجربے سے، یہ بڑا خوشکن تجربہ ہے، اور بعض اوقات یہ محبت جو ہے وہ بچپن میں ہی ایسا روگ دے دیتی ہے کہ انسان بڑی جلدی اس اصلی محبت کو، جو حقیقی محبت ہے، اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ مجازی اور حقیقی کی بحث ہم بعد میں اس میں آئیں گے۔ بہت ساری چیزوں سے میرا اتفاق ہے اور بہت ساری چیزوں سے میرا اختلاف بھی ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ محبت رٹی رٹائی باتوں کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت یاد کی ہوئی کیفیات کے اظہار کا نام نہیں ہے کہ میں رٹا لگاؤں گا، حفظ کروں گا کچھ باتوں کو اور میں دہرا دوں گا تو وہ محبت ہوگی۔ محبت بڑی خاموشی سے اپنے موسم جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اپنی رت کے ساتھ وہ زمانے پہ اپنا غلبہ حاصل کرتی ہے، اور جب وہ کسی وجود کا حصہ بنتی ہے تو اس وجود کو اپنی حدود سے روشناس کر دیتی ہے۔ محبت کلزم کی طرح، صبغۃ اللہ کی طرح اپنا رنگ چڑھاتی ہے۔ محبت کے رنگ میں رنگ کر انسان جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو بناوٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی تصنع کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے وضاحتیں نہیں کرنا پڑتی۔ محبت تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ محبت کا جذبہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس کو ایکسپلین ان فیو ورڈز، آپ ساتھ کہیں کہ اس کی توضیح یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے۔ توضیح تشریح کا تعلق تعقل کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق وہ وجدان کے ساتھ ہے، اور جہاں پہ وجدان ہوگا، انٹیوشن ہوگی، وہاں پہ پڑھے پڑھائے اور سمجھے سمجھائے اور لکھے لکھائے کی کیفیت آتی ہے۔ وہاں گونگے دی رمز نو گونگا جانے، وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ وضاحت شدہ ہوتی ہیں اور تفہیم شدہ ہوتی ہیں۔ انسان کا فہم و ادراک محبوب کی کوئی بھی بولی سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے ہمہ وقت۔ یہی محبت ہے۔ محبت میں اجنبیت نہیں ہوتی، محبت کے اندر دوری نہیں ہوتی، فاصلے جو جغرافیائی فاصلے ہیں وہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کر سکتے۔ باقی رہیں جو زمانے بھر کے ہمارے جذبات ہیں، اگر ہم نام ان کا محبت رکھ بھی لیں تو وہ محبت تو نہیں ہوتے۔ اب کبوتر کو کوا کہنا شروع کر دیں تو کیا کبوتر کوا ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے محبت جب سے ہے اور جب تک رہے گی، یہ محبت ہے۔ اس کا آپ نام بدلی کر دینے سے اس کے کرتوت نہیں بدل سکتے۔ یہ ہے تو ہے، یہ نہیں تو نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ڈگریز بھی نہیں چلتی، سپرلیٹو اور فلانا فلانا۔ ہم نے انسانی حدود میں سمجھنے کے لیے ڈگریاں بنا لی ہیں، انہیں ڈگریوں میں سے ایک کا تعلق عشق کے ساتھ ہے۔ محبت عربی میں جب شدید ہو جاتی ہے تو شدید محبت کہلاتی ہے، اور فارسی اور اردو میں ہمارے پاس عشق کا لفظ ہے، بہت زیادہ محبت، یعنی بہت زیادہ آپ کے اوپر رنگ چڑھ جائے پیا کا، پی کا رنگ جب زیادہ گہرا ہو جائے، پکا ہو جائے اور نو کمپرومائز کی پالیسی آ جائے تو وہ عشق ہے۔ لیکن محبت میں، حالانکہ میرا یقین ہے کہ محبت میں بھی پکا رنگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ مراحل ہوتے ہیں نا، یعنی آج آپ نے کلمہ پڑھا اور 100 سال تک یا 10 سال تک آپ محنت کرتے رہے، مجاہدے کرتے رہے، تو جو پہلے دن کا کلمہ ہے اس کی تاثیر ابھی کم ہوتی ہے، وہ کچا کچا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ پک جائے، جیسے آپ نے تختی لکھی ہوگی بچپن میں، تو جب آپ پورنے کے اوپر قلم دوات چلاتے ہیں تو شروع میں کچے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیتے تھے اپنی تختیوں کو، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پک جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں جب ہم پھینک دیتے ہیں زمین پر تو بعض اوقات وہ پتھر بن جاتی ہیں جم کے۔ تو جب محبتیں
पुरानी हो जाएं, गहरी हो जाएं, कदीम हो जाएं, तो इश्क बन जाती है। ये मेरे ज़ाती नज़रियात में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं उस्ताद मोहतरम की, चूँकि ये असातिज़ा का ही फैज़ है कि मैं बग़ैर तैयारी के और रटे रटाए अंदाज में, जो फिल बदी अंदाज़ है उसके साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। कोई इसमें रटी रटाई बात नहीं है और ख़ुद गुलामी होगी कहीं पे। तो मेरा यकीन ये है, मेरी कैफियत ये होती है और मेरा ईमान हमेशा से ये रहा कि अगर मोहब्बत नहीं तो फिर आप बोल नहीं सकते, लेकिन अगर मोहब्बत है और आप गूंगे हैं तो फिर भी आप बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, जुनून भरा, पैशन भरा, जो अपना रास्ता खुद बनाता है बगैर किसी मशीनरी के। उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं रहता, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। वो मुश्किल कुशा की तरफ आपको ले जाती है। मोहब्बतें बड़ी मुश्किल कुशा होती हैं, यानी वो सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं, ये हमारे नफ्स के पैदा करता है। मोहब्बत, जैसे मैं आपको इससे पहले सेशन में बता रहा था कि सुलझाओ का नाम है। मोहब्बत उलझनों का खात्मा करती है, ये उकदे वाह करती है, ये पहेलियों को बूझने का शर्फ देती है, आपको इस मुकाम पे ले जाती है कि आप कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएं। तो कुछ पहलू इसमें ज़माने के भी आ जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत का ज़मान और मकान बेनियाजी की तरफ चला जाता है। जब हम ज़मान और मकान की हदूद में रहेंगे तो हमारी मोहब्बत के जज्बात भी ज़मान और मकान की हदूद में रहेंगे। तो मोहब्बतें गोया जिस ज़मान और मकान की कैद में हैं, वो उसी ज़मान और मकान की मोहब्बतें हैं और उनकी फना भी उसी ज़मान और मकान में होगी। लेकिन अगर मोहब्बतें ज़मान और मकान से मावरा हो जाएं, बका की हदूद में दाखिल हो जाएं, तो फिर मोहब्बतें भी गैर फानी हो जाती हैं, बाकी हो जाती हैं। तो एक ऐसा कुलसम है या समुंदर है जिसने फना हो जाना है, तो उस समुंदर की हर मखलूक जो उसमें मौजूद होगी फना हो जाएगी। जैसे अगर कोई घर दुनिया के नक्शे से मिट जाए अचानक किसी जल्जले में, तो उस घर में मौजूद हर चीज मिट जाएगी अचानक उसी जल्जले में। मोहब्बत बाकी है चूंकि खुदा बाकी है। उस वक्त भी जब कोई मखलूक बाकी नहीं रहेगी, मोहब्बत बाकी रहेगी। मोहब्बत का एक नाम दरूद भी है, मोहब्बत का एक नाम दरूद भी है, दरूद और सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी। तो मारिफत व इदराक की बात जब करेंगे हम, तो कुछ इस्तिलाहात ज़मीनी, ज़मानी और मकानी होंगी। कुछ आपको समझ आ जाएंगी, कुछ मुझे भी समझ नहीं आएंगी, कुछ आपको भी समझ नहीं आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज का मूड कैसा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अली रज़ा, मोहम्मद इरफान, सैयद मुनम, शाहनामा। सैयद मुनम ने एक चैनल खोला है शाहनामा, मुझे तो नाम बड़ा अच्छा लगा है शाहनामा। हफीज जलंधरी साहब वाला भी शाहनामा इस्लाम था, लेकिन ये शाहनामा दूसरा है। अभी एक नामा मेरे पास पहुंचा है मुनम, 2-4 नामे आप लिखें और फिर समझ में आएगी कि आप दरअसल ये जो नामे लिख रहे हैं ये किसके नाम है और क्यों लिख रहे हैं। लहजा अच्छा है, अंदाज अच्छा है, और मोहब्बत और जुनून आपका विरसा है, वरासत है, जारी रखें। मैंने मैसेज कर दिया था। तो मैं देख ये रहा हूं, आतिफ भी आ गया। मैं अंदाजा कर सकता हूं ये जो जवानी की उम्र है, लड़कपन का जो दौर है, इसमें मोहब्बतें किसी और रूप में हमारे सामने आती हैं। चीज़ों का जो तसव्वुर है वो उसके ऊपर उम्र के असरात होते हैं, ज़माने के असरात होते हैं, मुकाम और मरहले के असरात होते हैं, कैफियत के असरात होते हैं। जो इंसान बिस्तर मर्ग पर है उसकी कैफियत, उसके जज्बात, उसके एहसासात ज़िंदगी को देखने के मुख्तलिफ होते हैं। जो इंसान खेल के मैदान में है, अच्छे खासे उसके मसल्स हैं, फिटनेस में है और उसकी हड्डियों में अभी गूदा भरा हुआ है, वो ज़िंदगी को किसी और तरह देखता है। जब इंसान 15, 16, 17 साल, 18 साल की उम्र से गुजर रहा हो, ये जो बांकपन होता है, बांकपन उम्र, इसमें लड़कों को, लड़कियों को मोहब्बत किसी और तरीके से दिखाई दे रही होती है। ये गलत नहीं है, हम लोग इस पे फतवा लगा देते हैं, ये गलत नहीं है।
وہ اپنی عمر کے اس دور میں جس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے، وہ تشریح اسی طریقے سے کریں گے، چونکہ اس دور میں ان کی عمر کے جذبات کو ایک خاص معنویت ملتی ہے، ان کا ابھی مطالعہ اس طریقے سے گہرا نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا، ابھی تجربات حوادث ان کی زندگی میں اس قدر نہیں آئے ہوتے، لہٰذا وہ اس آسان روپ میں محبتوں کی بڑی آسان سی تشریح کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات لڑکپن چیپ ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، تو محبتوں والے جذبات بھی سستے ہو کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو انسان میں وسعت پیدا ہوتی ہے، کشائش پیدا ہوتی ہے، وسعت قلب بھی اس کو نصیب ہوتی ہے، وہ حادثات سے ہمکنار ہوتا ہے، تو محبتوں کی معنویت کا دبستان اور جہان پھیلنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس عمر میں یہ جو 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور یونیورسٹی کا جو دور ہے، اس میں محبتیں کسی اور طریقے سے سامنے آتی ہیں۔ محبت کا وہ روپ وہی ہے جس کو عاطف کہہ رہا ہے کہ حقیقی محبت۔ دیکھیں یہ زمانہ اگر تو حقیقت ہے، عاطف آج ایک نئی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر تو زمانہ حقیقت ہے اور یہ مکان حقیقت ہے تو پھر اس کے سارے جذبات حقیقت ہے، اور اگر یہ سب کچھ افلاطون کی زبان میں مجازی ہے، عین ہے، ایک پرتو ہے، ایک سایہ ہے، تو پھر اس کا ہر جذبہ، ہر خیال، ہر تفکر، ہر احساس مجازی ہونا چاہیے، اس کی ہر کیفیت مجازی ہونی چاہیے۔ یہ انسانوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے لیے مجاز اور حقیقت، کچھ بزرگوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اپنی سمجھ کے لیے اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ میں جس خوش کن تجربے سے دوچار ہوا ہوں اس میں مجاز اور حقیقت کی دوئی نہیں ہے، یہ مجھے دوہرا پن اس میں نظر نہیں آتا، کبھی نظر آیا کرتا تھا، میں بھی اس کے اوپر گھنٹوں بولتا تھا یہ مجاز ہے، یہ عشق حقیقی ہے، لیکن آج میں اس کے جس رخ کو دیکھ چکا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جس کو ہم مجاز کہتے ہیں وہ بھی دراصل ایک حقیقت کبریٰ تھی۔ ہم جس کو مجاز کہتے ہیں وہ بھی ایک حقیقت تھی، ہم تک کبھی نہیں پہنچی تھی۔ تو جب تک حقیقت ہم تک نہیں پہنچتی تو ایک مجاز ہوتا ہے۔ منیر نیازی نے جیسے کہا تھا، میں ایک دھند کے پار اترا تو میں نے دیکھا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ تو یہ جو دریا ہے یہ ایک دھند کے پار ہے۔ حقیقت جب تک اپنا آپ پر ظاہر نہیں کرتی مجاز ہے۔ تو اس لیے اس دور میں جب حقیقتیں اس معنویت کے ساتھ ہم پر منکشف نہیں ہوئی ہوتی، ہم اتنے حصے کو مجاز کہتے ہیں۔ تصوف میں بھی اتنے حصے کو مجاز کہا جاتا ہے چونکہ ابھی ہم اس کو سمجھے نہیں ہیں۔ تو جب باتیں ہماری سمجھدانی سے باہر کی ہوں گی تو وہ مجاز ہے، لیکن اس کا جتنا حصہ ہماری سمجھ میں آتا جاتا ہے، جتنے پورنے ہمیں سائیں ڈال کے دے دیتے ہیں، ہمارا پیا ہمیں جس حال میں رکھے اور جتنے حال میں رکھے وہی حال حقیقت بن جاتا ہے، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ مجاز ہے۔ اسی کا نام غیب بھی ہے۔ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، غیب جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز انسان پر آشکار ہو جائے تو وہ غیب نہیں رہتا۔ انسانوں میں، تمام انسانوں اور پیغمبروں میں نبی پاک علیہ السلام جو صاحب غیب کہلاتے ہیں، وہ چونکہ علم کے اور تفکر کے، فکر کے اس مرحلے پر ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، سب سے پیک پہ، لہٰذا ان کے لیے وہ ساری چیزیں آشکارا ہیں جو ہمارے لیے غیب ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ایک اعتقادی مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، میں اس کو سمجھتا اس طریقے سے ہوں۔ پھر آپ کے والدین بہت ساری چیزوں کو چونکہ دیکھ لیتے ہیں، تجربہ کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بہت ساری چیزیں ابھی غیب میں نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ پردہ غیب میں ہے، آپ ابھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اکثر بزرگوں کے ساتھ بحث و تکرار میں الجھ جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دونوں طرف یہی ہوتا ہے، بزرگ بھول جاتے ہیں کہ دور پیچھے بدلی ہو چکا ہے، اور جو 21ویں صدی میں نوجوان لڑکا ہے اس کے جذبات، اس کے احساسات مختلف ہو سکتے ہیں 20ویں صدی سے۔ تو دونوں طرف ایک جنریشن گیپ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے بزرگوں میں مجاز آ جاتا ہے اور بزرگوں کے لیے نوجوانوں میں مجاز آ جاتا ہے۔ تو نوجوان بھی بہت ساری چیزوں کو جو ان پہ آشکار ہوتی ہیں وہ بزرگوں کے لیے غیب ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل کی بہت ساری باتیں، جیسے اگر فرض کر لیں میں انسٹاگرام یوز نہیں کرتا
اور میرے بچوں میں سے کوئی بچہ یوز کرتا ہے، آپ میں سے کوئی کرتا ہے، تو میں انسٹاگرام کے لیے پردہ غیب میں ہوں. انسٹاگرام میرے لیے مجاز ہے، چونکہ میں ابھی اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پایا. لیکن جو اس حقیقت سے واقف ہو گیا وہ کہتا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے. میں نہیں سمجھ رہا، میں کسی نئے آربٹ میں ہوں، کسی غیب سے دور ہوں، یا اس مرحلے میں داخل نہیں ہوا، یا اس مرحلے سے آگے گزر گیا اور میں نے اس مرحلے کو دیکھا نہیں. تو یہ شکوہ کرنا کہ اس بندے کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، گویا میرے اور اس کے بیچ ایک مجاز ہے، میرے اور اس کے بیچ ایک غیب ہے، ایک خلیج ہے. اب آپ فالو کر رہے ہوں گے. اور جہاں پہ یہ مجاز کا پردہ اٹھ جائے، غیب ختم ہو جائے اور مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں اور ساری الجھنیں سلجھاؤ کی طرف چلی جائیں اور ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ آنے لگ جائے، بولی جو بھی ہو محبوب کی وہ سمجھ آنے لگ جائے، اس چیز کا نام ہے محبت. گویا محبت چونکہ فاصلوں کی محتاج نہیں، تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک شہری امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے، چونکہ محبت زمان و مکان سے ماورا ہوتی ہے. محبت کا اپنا زمان و مکان ہے، اس کا اپنا زمان و مکان ہے، اس کی اپنی حدود و قیود ہے. بات سمجھ گئے؟ تو محبت کے بڑے رنگ ہیں اور اس کا اپنا رنگ ہے. شرط صرف یہ ہے، اگر ہم محبت کے رنگ کو اپنے اوپر غالب نہ کریں اور اپنے نفس کے ذریعے محبت کے اوپر اپنا رنگ چڑھانا چاہیں تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ ہمارے جذبات کی عکاسی ہوگی، لیکن ہم نے اس کو مینیپولیٹ کر لیا محبت کے ساتھ، جیسا آج کل آپ کو نظر آتا ہے. بایولوجیکل نیڈز، حیاتیاتی ضروریات محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ نفسانی خواہشات ہیں، ان کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، وہ ایک لمحے سے ایک لمحے تک چلتی ہیں اور اس کے بعد فنا ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم ان کو محبت کہیں تو گویا محبت ایک فانی چیز ہے، تو جو فنا ہو گئی وہ محبت نہیں. تو اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی کسی خاص لمحے میں کسی خاص جسم کے لیے اور وہ اسی لمحے میں اس جسم کے ساتھ تکمیل کے مراحل سے گزرنے کے بعد ختم ہو گئی، تو گویا وہ محبت تھی ہی نہیں. ہم نے اس کا نام محبت رکھ لیا تھا، ہمیں یہ وہمہ تھا، یہ مغالطہ تھا کہ یہ محبت ہے، تو گویا وہ محبت نہیں تھی. محبت وہی ہوتی ہے جو حلق سے نیچے اتر جائے. قالت الاعراب آمنا، عرب کے بتو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. فقیری ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم محبت کرنے لگ گئے ہیں. تو ان کو کہہ دیجئے کہ محبت ابھی کہاں بابا، بل سلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو صرف اقرار کیا ہے. تو محبت ہے جو تصدیق بالقلب، اقرار باللسان بھی محبت کی منزل ہے. یہ پہلی منزل ہے کہ آپ اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے. اور جب آپ اس کی تصدیق فی القلب ہو جاتی ہے، قلب سے دل سے تصدیق کر دیتے ہیں، تو محبت پہ مہر لگ جاتی ہے. اور جب محبوب اس کے اوپر مہر لگا دے اپروول کی، تو پھر محبت عشق کے درجے میں چلی جاتی ہے. یہ عشق کی ایک اور تعریف آپ کر سکتے ہیں کہ جب تک محب اپنی انفرادی سطح پہ صادق ہوگا، اپنے جذبات کے اظہار میں جس قدر بھی پختگی ہوگی وہ محبت ہے. لیکن جب اس کی محبت پذیرائی کے درجے میں چلی جائے، قبولیت کے درجے میں چلی جائے، اسے تسلیم کر لیا جائے اور اس کو محب تسلیم کر لیا جائے اور اس کو محبوب بنا لیا جائے، تو پھر وہ عشق ہو جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اب انڈیویجول لیول پہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، تو ہب کا لفظ استعمال کیا. اللہ سے محبت کرتے ہو، دعوے دار ہو، تو پھر تم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر تمہیں اللہ کی طرف سے محبت نصیب ہوگی. تو جب آپ محب ہیں اور آپ کو محب کی طرف سے، جسے محبوب کہا جاتا ہے زبر کے ساتھ، محب کرنے والا اور محب جو بدلے میں محبوب ہوتا ہے، تو جب آپ کو بھی نصیب ہو تو وہ عشق کی منزل ہے، وہ سرفرازی کی منزل ہے. آپ فلاح پا گئے، اولئک هم المفلحون، آپ فلاح پا گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کی محبتوں کو قبول کر لیا گیا، ایکسیپٹ کر لیا گیا. جب تک آپ کا محبوب آپ کی محبت کا جواب نہیں دیتا، کسی میسج کا، ایس ایم ایس کا، پوسٹ کا، ٹیلی فون کال کا، تو وہ لذت نہیں آتی. لیکن جب آپ کو جواب آ جاتا ہے تو لذت دو پایاں ہو جاتی ہے، بے پایاں ہو جاتی ہے، دو گنا ہو جاتی ہے. گویا اب آپ کو جواب مل گیا. تو محبتیں جب جواب پا لیتی ہیں،
रिस्पॉन्स मिल जाता है उनको, एक्शन का रिएक्शन आ जाता है, सनद कबूलियत हासिल हो जाती है, तो मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही खुशबू देने लगती है जैसे बहार में फूल मुकम्मल तौर पर खिल जाए और माहौल को मुअत्तर कर दे, मुतहर कर दे। तो जब तक वो बंद कली है इनफरादी सतह पे, अभी वो बंद कली है, लेकिन जब वो इजहार करती है और इजहार दोनों तरफ हो जाता है तो फिर खुशबू फैल जाती है, फिर हुस्न और इश्क की समझ आना शुरू हो जाती है। अल्लामा इकबाल का एक मौजू है हुस्न और इश्क, तमाम सूफिया का मौजू है हुस्न और इश्क। तो मैंने बहुत सारी बातें पहले कर दी और ये सारा चूंकि मैंने हाथ में निशानी रखी हुई है, उस्ताद मोहतरम का ये मस्मून है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोहब्बत, दिल दरिया समुंदर, इसकी अगर आप, मैंने आपको बताया था कि उस्ताद मोहतरम की तसानीफ में भी एक खास तरतीब है, एक पैटर्न है जो मैंने तस्खीर किया। मैं इसके ऊपर कुछ लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी मंजर आम पे आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मोहब्बत से इब्तदा की, मोहब्बत ही इब्तदा है और मोहब्बत ही इंतहा है। मोहब्बत की इंतहा तक पहुंचने वाले कभी मोहब्बत की इब्तदा में थे, मुबतदी थे, बिगनर थे। तो जब तक मैं आपके कमेंट पढ़ता, 2-3 मिनट का वक्फा भी दें, चूंकि चाय मेरी रोज ठंडी कर देते हैं आप। सवाल भी को करना चाहिए सवाल से, लेकिन पहले मज़ामीन जो है उस्ताद मोहतरम के मज़मून को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। या कोई वालेकुम अस्सलाम अभी तारिक साहब। जी, रमज़ान मुगल हो जाती है। मोहब्बत का क्या एतबार, किसी भी वक्त हो जाए, कहीं भी हो जाए, किसी को भी हो जाए। ज़ीशान साहब भी हैं और महबूब हुसैन जमील साहब भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली हसन। रिंग में इससे पहले वाले सेशन में बता चुका हूं, इसके ऊपर एक तहरीर है, बहुत पुरानी तहरीर है, इसके ऊपर इसको खोदा गया है, इसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, खुदी हुई है इसके अंदर। तो अगर आप लोग बोर नहीं हुए मेरी मोहब्बत भरी बातों से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मोहब्बत रटे रटाए जुमलों का नाम नहीं। अगर आपको डायलॉग याद करने पड़ते हैं अपने महबूब से बात करते हुए तो तौबा कीजिए, तौबा का मुकाम है। अगर आपको याद करना पड़े, मोहब्बत को याद करना पड़े, रट्टा लगाना पड़े, तो वो मोहब्बत नहीं, बाज आ जाए और अपने नफ्स को कहें कि होश के नाखुन लें और मुझे मत बहका, मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। मोहब्बत खुद से अपना रंग चढ़ाती है और इंसान की बांसुरी, मौलाना रूम का अगर आपने फलसफा पढ़ा है, मसनवी मौलाना रूम में बड़ा खूबसूरत एक फलसफा है बांसुरिया के हवाले से। बांसुरी को बांस से जुदा किया गया और बांसुरी के जिस्म के अंदर सुराख हुए तो उसके अंदर से दर्द भरी आवाज निकलती है, वसल की भी और फिराक की भी। तो मौलाना रूम ने कतरे और कुलज़म के विसाल और फिराक के ऊपर बड़ा खूबसूरत एक मजमून बांधा है, इसको समझना पड़ेगा। कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला मसनवी पे भी, बहुत सारे असातिज़ा ने इसके ऊपर सेशंस किए हुए हैं, हमारी तो कोई मयार नहीं है, लेकिन कभी तौफीक मिली तो इंशाल्लाह ताला, इजाज़त मिली, इज़्न मिला तो ज़रूर। मैंने आपको बताया कि मोहब्बत के लिए मजमून बांधने नहीं पड़ते, वो मोहब्बत ही नहीं जिसके लिए तैयारी करके बैठना पड़े। तो जिस हाल में होते हैं महबूब को महसूस भी होता है, महबूब जहां हो, जिस हाल में हो, उस तक आपकी याद पहुंचती है। महबूब को पता चलता है कि मुहिब इस वक्त किस कैफियत में है। उसका इजहार जिस्म के ज़मानो मकान में न भी हो, ये हमारी 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के हरूफ तहजी और 38-39 जो उर्दू के हैं, इसकी मोहताज नहीं होती मोहब्बत। हमारे ज़मानो मकान में जब हमने बात करनी हो, तो इससे पहले एक सेशन में मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ एक अलामत है, एक निशान है। तो ज़मानो मकान जो हमारा है, उस महदूदियत में इजहार के लिए हमें महदूद ज़बानों की ज़रूरत पड़ती है। उर्दू वाले को उर्दू में इजहार की ज़रूरत पड़ती है,
انگریزی والے کو انگریزی میں اظہار کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر محبوب کی جو زبان ہوتی ہے بعض اوقات اسی میں اظہار کر کے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بابا آئی ایم ان لو ود یو۔ اگر آپ اردو بولتے ہیں، پنجابی ہیں یا پشتو ہیں یا سرائکی ہیں یا کوئی بھی زبان بولتے ہیں اور آپ کا محبوب کسی دوسری زبان کو سمجھتا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ وہی زبان سیکھیں، وہی بولی سیکھیں جو محبوب کی ہے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ محبت کی اپنی زبان کیا ہے۔ یہ تو ہمارے زمان و مکان میں محبت کی بولیاں ہیں۔ محبت اپنے اوریجن انداز میں جو اس کا آغاز اور ارتقا ہے، جو اس کی ابتدائی کیفیات ہیں، اس کی اپنی بولی کیا ہے۔ جیسے ساری زبانیں پیغمبروں کے ذریعے یا قوموں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ اس زمان و مکان کی زبان ہے۔ وہ لیٹن زبان ہو، لاطینی، گریک ہو، عبرانی زبانیں ہوں، جو سیرین لینگویجز تھی دنیا سے ختم ہو گئی، ہماری جو انڈو پاک میں زبانیں ہیں وہ ہوں، کوئی بھی آرین کی زبان ہو، تو وہ ہمارے زمان و مکان کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے زمان و مکان کی ضرورت ہے۔ وہ ہم انسانوں کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ لیکن جب یہ زبانیں چلی تھیں تو کہاں سے چلی تھیں؟ ان کی ماں کون سی ہے؟ ان کا باپ کون ہے؟ اللہ کی کون سی زبان ہے؟ اللہ کون سی زبان بولتا ہے؟ تو اللہ جب عرب میں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اپنی تعلیمات پہنچاتے ہیں تو اللہ عربی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ عربی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اس وقت محب کی زبان، محبوب کی زبان عربی ہے۔ اس کو غور سے سمجھیے گا۔ پیغمبر بھی محبوب ہوتے ہیں اور اللہ بھی محبوب ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ایک رشتہ ہے۔ تو جس زبان میں پیغمبر تھے اسی زبان میں محبتوں نے اپنا اظہار کیا، زمین کے زمان و مکان کی حیثیت سے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا، نیا نقطہ آج دے رہا ہوں، تمام نوجوانوں کے لیے دلچسپی والا نقطہ ہوگا۔ شب معراج پہ نبی پاک علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو کس زبان میں ہوئی؟ We have no idea۔ قرآن ہمیں کچھ آئیڈیا بتاتا ہے، چونکہ قرآن عربی میں ہے لہٰذا عربی میں ہی اظہار ہوا۔ لیکن وہ جو جسم کی دنیا سے دور، ہمارے ٹائم اینڈ سپیس سے دور ایک نیا ٹائم اینڈ سپیس تھا، اس میں بولی کون سی تھی؟ تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ پھر جو کہا سو کہا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو ریلیٹ کریں آج کے موضوع کے ساتھ، کہ پھر جو کہا سو کہا۔ وہ کعبہ کوسین والی جو منزل ہے، یعنی محب اور محبوب کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اسے کوئی تیسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی تیسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کیفیت کو جو یا محب محسوس کرے گا یا محبوب محسوس کرے گا۔ باقی سب جو زمان و مکان کی حدود میں مقید لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں اس کی تعبیر کریں گے، توضیح کریں گے، تشریح کریں گے، پتھر ماریں گے۔ لیلا کہتی رہے گی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ لیلا کہتی رہے گی کہ تمہیں نہیں پتا میرا مجنوں کیوں مجنوں ہے، اس کا جنون کیا ہے، لیکن لوگ پتھر ماریں گے کیونکہ لوگوں کی تعبیر، ان کی تشریح اپنی حدود کے ساتھ ہے۔ لیلا اور مجنوں اس وقت کسی اور حدود عربے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رانجھا جب بھینسیں چراتا ہے تو دنیا اعتراض کرتی ہے، سونی جب کچے گھڑے پہ مٹکے پہ بیٹھ کے جاتی ہے تو دنیا اعتراض کرتی ہے، کرتی رہے، دنیا اعتراض کرتی ہے، کرتی رہے۔ لیکن کیا سونی کے حال پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ محبت ہوتی ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی اور کے رنگ میں رنگ جاتی ہے یا جب کسی اور کا رنگ ہم پر غلبہ پا جاتا ہے تو پھر کسی اور رنگ کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ مار دیں، آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آپ ذلیل و رسوا کر دیں، محبت جس طرح شرف کے مقام پہ ہوتی ہے، اور جو محبوب کی آنکھوں میں جو شرف اس کو مل رہا ہوتا ہے محب کو، وہ اس کو دنیا بھر کی ضلالت اور رسوائیوں سے زیادہ عزیز تر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سودا کرتا ہے اپنے محبوب کا دل جیتنے کے لیے، اس محبت میں کامیاب ہونے کے لیے، فلاح پانے کے لیے وہ دنیا کا خسارہ قبول کر لیتا ہے، چونکہ وہ محبوب کی بارگاہ میں خسارہ پانے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات سمجھ کے، وہ محبوب کی بارگاہ میں خسارہ پانے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تو محبت کی بارگاہ
اس کا ادب و احترام مجازی اور حقیقی معنوں سے باورا ہے۔ محبت سر تپا بہت بڑی حقیقت ہے، روز روشن کی طرح ایک بہت بڑی حقیقت ہے، حقیقت کبریٰ، اور محبت کو فنا نہیں ہے۔ ہم اگر ایسی محبت کریں جو ہمارے جسم کے ساتھ فنا ہو جائے یا عمر کے کسی خاص لمحے کے ساتھ فنا ہو جائے، دیکھیں نا، عاطف ہے، عاطف جب 15 سال میں تھا تو اس کی ایک محبت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اب عاطف 15 سال کا نہیں رہا، تو وہ جو محبت کی جذبات اس عمر کے حصے میں تھے وہ فنا ہو چکے، گویا اس کی محبت مر چکی۔ لیکن کیا محبت مر جاتی ہے؟ نہیں، وہ ایک دور کی خاص مجازی کیفیت تھی، وہ مٹ گئی، اور بے شک اس کو مٹنا ہی تھا چونکہ وہ باطل تھی۔ اور وہ جو حق تھا، چونکہ باطل کے اندر ہی حق چھپا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے تصوف کا، لیکن آپ اس کو تھوڑا اپنے پاس رکھ لیں، کبھی سمجھ آئے گی۔ باطل کے اندر حق ہے اور حق کے اندر ہی کہیں باطل ہوتا ہے، یہ صرف ہمارے نظر سے پردہ اٹھنے کی دیر ہے، پھر مجاز حقیقت بن جاتا ہے، اور حقیقتوں میں ہمیں کئی مجاز دکھائی دیتے ہیں۔ درخت میں ہمیں بیج ہی بیج دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ایک بیج میں ہمیں کئی درخت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال جب ایک ذرے پہ غور کرتے ہیں تو اس کے اندر سے 7,000 انجم تلاش کر لیتے ہیں۔ واصف باصفا ایک قطرے کے اندر کلزم دیکھتے ہیں، ایک بیج میں کئی درخت دیکھتے ہیں۔ تو محبتوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ جب باقی حدود میں جاتا ہے، اس زمان و مکان میں جو محبت کا زمان و مکان ہے، تو پھر معنویت بدل جاتی ہے، اظہار بدل جاتا ہے، استفسار بدل جاتا ہے، مکالمے خود چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مینول سے آٹو کی طرف جو دور ہم نے دیکھا، ڈسکس بھی ہوا اس سے پہلے، جب انسان آٹومیٹ ہو جائے، سوئے ہوئے بھی ایک خاص کیفیت کے زیر اثر ہو، تو وہ محبت ہے۔ سوئچ آن آف نہ کرنا پڑے، بلکہ مسلسل بغیر لوڈ شیڈنگ کے توانائی کا حصول جاری رہے۔ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو سورج پھر بھی ہوتا ہے، عاطف نوٹ کر لینا، یہ محبت ہے۔ محبت غروب اور طلوع کا نام نہیں ہے، اگر غروب اور طلوع ہو بھی تو وہ ہمارے خطے میں ہوگا۔ وقتی طور پر ہم سے محبت کے جذبات بعض اوقات روٹھے ہوئے لگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں محبوب کو یاد کریں، یاد نہیں آتی، اور بعض اوقات ہم نہیں چاہتے اور وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے بیٹھے بٹھائے، اور جب وہ یاد آتا ہے تو بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ جب سیپی گہرے پانیوں میں اترتی ہے، ساحل سمندر کی بجائے گہرے پانیوں میں اترتی ہے، تو پھر وہ نئی لذتوں سے آشنا ہوتی ہے، پھر اسے قرب حقیقی نصیب ہوتا ہے۔ قرب حقیقی جو مجازی کا وہ روپ ہے جو ہم ڈسکور کر لیتے ہیں، جس کو ہم تسخیر کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ آپ ہر چیز کو مسخر کریں، اللہ نے آپ کے لیے تسخیر کر دی چیزیں۔ تسخیر کا مطلب کہ ان حدود میں رکھ دی جہاں آپ کوشش کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو محبت مسخر شدہ اشیاء میں یا جذبے میں سب سے زیادہ مسخر شدہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محبت کی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، محبت کی کیا زبان ہے، اس کی کیا ثقافت ہے، اس کا کیا لب و لہجہ ہے۔ محبت، اس کا لب و لہجہ بھی محبت، اس کا کلچر بھی محبت، اس کا غصہ بھی محبت، اس کی ناراضگی بھی محبت، اس کا آنا بھی محبت، اس کا جانا بھی محبت، اس کا وصل بھی محبت، اس کے ہجر بھی محبت۔ تو محبت کا ہر روپ محبت ہوتا ہے۔ محبت میں صبح و شام نہیں ہوتی، موسم نہیں بدلتے، وہ ایک سا موسم رہتا ہے، ایک سا موسم۔ کلثم کے اندر سارا کچھ کھارا پانی، نمکین پانی، ایک رنگ، ایک ذائقہ، ایک سمت، یہ ہے محبت۔ جہاں محب اور محبوب کی ترجیحات مختلف ہوں، وہاں ابھی ہم نے محبت کی حقیقتوں کو نہیں تسلیم کیا، ابھی ہم مجاز کے اس پہلو میں ہیں۔ جہاں انسان گھنگرو باندھ لے میں نچ کے یار منانا، اس کیفیت میں چلا جائے، دنیا بلے شاہ پہ لان تان کرتی رہی، سید ہونے کا تانا دیتی تھی، سیداں دا منڈا ہے، گھنگرو پالس، تو کیا بلے شاہ پہ اثر ہوا؟ میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ محب جب محبوب کی بارگاہ میں
عزت و شرف پانے لگتا ہے تو اسے دنیا کی ضلالت اور رسوائیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ بڑی گہری لمبی سانس میں نے لی ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ تک بہت سارے سگنلز پہنچ رہے ہوں گے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں برقی توانائیاں ٹریول کرتی ہیں، توانائیاں منتقل ہوتی ہیں، مقناطیسیت منتقل ہوتی ہے، ہر چیز کا انتقال ہوتا ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، محبت کی بولی جا رہی ہوتی ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں بھی اور میں کہیں اور بھی ہوں، میں آپ کے سامنے بھی ہوں اور کہیں اور بھی ہوں۔ تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا محبت کے جہان میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم محبت کے جہان میں پہنچ جاتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جو سپردگی کا عالم ہے، جیسے پروین شاکر نے مجاز کے معنوں میں ایک خوبصورت شعر، بلکہ 2 شعر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ افر سپردگی کا عالم لٹ کر بھی جبیں پہ بل نہ آیا، یہ ایک عام مجازی معنوں میں، اور دوسرا تیری چاہت کے بھیگے جنگلوں میں میرا تن مور بن کر ناچتا ہے، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ تو جہاں خود سپردگی کا عالم ہو، قطرہ کلزم کے اندر جذب ہو جائے، قطرے کے اوپر کلزم کا رنگ چڑھ جائے، شکوے ختم ہو جائیں، گلے ختم ہو جائیں، پروٹیسٹ ختم ہو جائے، اس محبت کو کہا جاتا ہے کہ وہ محبت تسلیم و رضا کی منزل میں داخل ہو گئی۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ تحقیق دنیا کے لیے ہے، تسلیم اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے لیے تحقیق کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ محبوب کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے محبوب کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کر دی، تجسس میں پڑ گئے، تحقیق کی، تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ چاند کو دور سے دیکھو تو چاندنی نظر آتی ہے، چاند کے اوپر جا کر دیکھو تو چاندنی نظر نہیں آتی۔ تو بڑے اسرار و رموز ہیں، تو اس لیے کیفیات کو سمجھیں۔ بہت سارا وقت تو میں نے اسی پہ لے لیا۔ اینی ویز، کچھ چائے آپ کو آواز آئی ہوگی، میں نے گرا دی ہوئی ہے ماؤس کے ساتھ تھوڑی سی چائے، لیکن ابھی میں اٹھ نہیں سکتا، میرے پاس ٹیشو ایک پڑا ہوا ہے۔ محبوب کے قدموں میں چائے گر گئی۔ ہاں، کی بورڈ پہ 2-3 قطرے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میرا کی بورڈ جو ہے وہ اپنے مجاز سے ہی محروم ہو جائے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ابھی تو محفل پہ جوبن آنا ہے بھائی۔ یہ دیکھیں، چائے شدہ ہو گئی، تسبیح بھی چائے ہو گئی، میٹھی ہو گئی۔ میں صرف اتنا حصہ صاف کروں گا کہ اس میں شارٹ سرکٹ نہ ہو کہیں پہ، اور یہ شکر ہے کہ ٹیبل کے اوپر ہی 2-4 قطرے جو ہیں وہ گرے ہیں۔ سید علی حسنین محبت کے میں نے آپ کو بتایا کہ تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ ایک شعر مجھے اور یاد آ گیا کہ کسی نے پوچھا کہ عشق کیا ہے، تو شاعر نے جواب دیا کہ عشق مجنوں کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلا کسی دیوار سے روکی نہ گئی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا جیسے شروع میں کہ اس کیفیت کو جب دنیا والے رشتہ دار قیدو وہ ترجمہ کریں گے، تعبیر کریں گے، تشریح کریں گے تو کسی اور طریقے سے کریں گے، لیکن لیلا کے لیے تعبیرات، مفاہیم مختلف ہیں، دیواریں اس کو پھر نہیں روک سکتی، وہ کسی اور کیفیت میں چلی گئی ہے۔ تو یہ تو تھے جو سرسری سے ایک، ابھی میں نے صرف سطح کو ٹچ کیا ہے، ابھی میں گہرائی میں اس طریقے سے نہیں اتر رہا۔ مجھے خطرہ ہے کہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی عمر کے اس حصے میں شاید مختلف تعبیر کرنے لگ جائے میری باتوں کی۔
तो मैं समझ सकता हूँ उनको इजाज़त है, वो सारी बात है, अपनी उम्र के उस हिस्से में है। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी भर आप ख़ता नहीं खाएंगे। जब भी कोई जज्बा आपके दिल में पैदा हो, कोई कैफियत पैदा हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर किया करें, तफक्कुर किया करें कि आप दरअसल हैं किसके, आप हैं किसके। चूंकि जिसके आप हैं या जो आपका इंतखाब है, दरअसल सोचें और ख्याल भी वही आपको दे रहा है, सोचें और ख्याल भी वही आपको दे रहा है। अगर आप किसी और के हैं तो वसवसा भी वही आपको देगा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो आपने देखना यह है कि आप किसके हैं। मसलन एक बेटा या बेटी अगर वाकई है तो सही माँ बाप की, मजाज यही है कि वो माँ बाप की है, लेकिन क्या वो हकीकी मानों में भी माँ बाप की है? क्योंकि अगर वो माँ बाप की है और हकीकत को समझ लेती है औलाद, तो फिर उफ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो माँ बाप एक हकीकत कुबरा है और औलाद अपने मजाजी पर्दों में उफ से आगे बढ़ जाती है, उफ से आगे बढ़ जाती है, तो गोया अभी औलाद उस मकाम मर्तबे को नहीं समझ पा रही जो कि ड्यू है माँ बाप के लिए। तो आपने देखना है कि आप किसके हैं, आपका कौन है, कोई जज्बा कहाँ से आ रहा है, कोई ख्याल कहाँ से आता है, और वसवसा कहाँ से आता है। और फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो नफ्स है, ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। नफ्स बहुत बड़ी तवानाई का खजाना है। बगैर नफ्स के दुनिया का कोई सूफी नहीं बन सका। बहुत बड़ा जुमला आपको दिया है, और करेंगे आप इस पे। बगैर नफ्स के दुनिया का कोई सूफी नहीं बन सका। अगर नफ्स ना होता तो बहुत सारे फरिश्ते सूफी होते। अगर उनके पास भी नफ्स होता तो हम नफ्स की वजह से ही बनते हैं जो बनते हैं। नफ्स ही, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि नफ्स ही खैर और शर के इंतखाब में मदद देता है। नफ्स ही आपको खैर और शर के इंतखाब में मदद देता है। नफ्स बुरी चीज नहीं है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें कई उम्र के हिस्से ऐसे गुजरे जब हम नफ्स को गालियां देते थे कि नफ्स बहुत बुरी चीज है, नफ्स बहुत बुरी चीज है। नहीं, नफ्स के शेड हैं कुरान में, जैसे आपको पता ही है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, और फिर वही नफ्स नफ्स मुतमइन्ना भी है। वही नफ्स जो अम्मारा और लवामा की मंजिल से गुजरता है, वही आपका नफ्स मुतमइन्ना भी है, जिसको बंदों में दाखिल किया जाता है, जिसको जन्नत में दाखिल किया जाता है। तो आपका नफ्स बुरा नहीं है। नफ्स की मानवीयत या उसका इजहार या उसकी तफहीम बुरी हो सकती है। आपका नफ्स खैर की तरफ मैलान रखता है या शर की तरफ मैलान रखता है, इससे आपके नफ्स को तरबियत मिलेगी। मोहब्बतें जब इस नफ्स के साथ जुड़ती हैं, तो अगर आपका नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जा रहा है, तो फिर आपके नफ्स की ये जो अम्मारा और लवामा की मंजिल है, ये यकीनन मोहब्बतों समेत मुतमइन्ना की मंजिल पे जाएगी। अगर आप में से किसी ने जॉन डन को पढ़ा है, अंग्रेजी शायर, मेटाफिजिकल पोइम्स उनकी बड़ी मशहूर हैं, मुतसफ़िफ़ाना शायरी उन्होंने की तसव्वुफ़ के हवाले से, तो वो भी अपने महबूब को जिस्म की हदूद से बाहर निकल के बात करने का मशवरा देती है। वो अपने महबूब को कहता है कि मेरे महबूब, जिस्म की कैद से बाहर निकल, चूंकि जिस्म पे पाबंदियां हैं। हमारे समाज के अंदर जिस्म पे ये पाबंदी है, जिस्म पे वो पाबंदी है। ये उसका नैरेटिव है, ये उसका ओपिनियन है जॉन डन का। हमारा जिस्म चूंकि खालिक व मालिक के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे पास दीन आया है, हमारे पास वही आई है। गोया हम अपनी मोहब्बतों की राह में तीन किस्म के हमारे रूप हो सकते हैं। बड़ा दिलचस्प नुक्ता देने लगा हूं आपको। हमारी मोहब्बतों के तीन किस्म के रूप हो सकते हैं आतिफ। एक हमारी मोहब्बतों का रूप हो सकता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। एक ऐसा रूप है मोहब्बतों का जो इनाम याफ्तगान का रूप है। तो गोया हमने अपने नफ्स की सोर्स ऑफ एनर्जी को हुक करना है, कनेक्ट करना है इनाम याफ्तगान के साथ। दूसरा हमारा मोहब्बत का जो वो दो रूप है, वो भी हमारा नफ्स ही है। वो या जुड़ेगा वलद्वालीन के साथ या जुड़ेगा गैरिल मग़दूब के साथ, यानी कर्स्ड जो लोग हैं या वो लोग जो मिसगाइडेड हैं। तो अगर आपका महबूब मगजूब है, अगर आपका महबूब मगजूब है, तो दरअसल आप मगजूब हैं। ये बात फिर दोहरा दूं,
اگر آپ کا محبوب مغضوب ہے تو گویا آپ مغضوب ہیں. استاد محترم اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سادہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیلا یہ کہے کہ مجھے سچا گرو نہیں ملا تو اس چیلے کی اپنی قسمت پہ کیا بات کی جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ سچے ہوتے اور آپ کو سچا گرو نہ ملا ہوتا, اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ آپ اگر گرو ہیں اور سچے گرو ہیں تو آپ کو جھوٹے چیلے ملنا شروع ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے. صرف ہوتا کیا ہے, بعض اوقات چیلا اور گرو جب ایک تعلق میں بندھ جاتے ہیں تو کچھ کیفیات, چونکہ چیلا عمر کے کسی اور مرحلے میں ہے, لہٰذا وہ اس کو مجازی انداز میں سمجھ رہا ہے, اور گرو دراصل کہتے ہی اس کو ہیں جو ایسی بولی بولے جو چیلوں کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایسی بولی بولے کہ چیلوں کو یوں لگے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارے اندر اتر رہی ہے. اور جہاں پہ یہ کیفیت ہو, آسانیاں ہو جائیں جہاں پہ, وہاں محبت ضرور ہوتی ہے. تو گویا آپ کی جو نفس کے 3 روپ ہیں, آپ نے اپنی چوائسز کے ساتھ اپنے محبوب کا چناؤ کر لیا, یا محبتوں نے آپ کو چن لیا. دونوں روپ ہو سکتے ہیں. یا آپ سفر کر کے محبوب تک پہنچتے ہیں, یا بعض کا تو محبوب آپ کے اوپر محیط ہو جاتا ہے, غالب آ جاتا ہے, آپ کو ڈھانپ لیتا ہے, آپ کے اوپر غلاف بن کے چڑھ جاتا ہے, اپنے رنگ بغیر محنت کے اور استعداد کے بھی. وہ چونکہ محبوب ہے, اس کی مرضی. کسی نے پوچھا کہ کالی کٹوری, یہ جو کالی کٹوری لیلا ہے اس میں کیا نظر آیا؟ تو مجنوں نے کہا بابا میری آنکھ سے دیکھو. تو محب اور محبوب کا تعلق دوسروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, سمجھایا جا بھی نہیں سکتا. استاد محترم کہتے ہیں زندگی ایک راز ہے, جس نے اس راز کو جان لیا وہ مر گیا, جس نے نہ جانا وہ مارا گیا. محبت بھی ایک راز ہے, کیونکہ محبت کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے, موت کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا اس کا. زندگی جو ہے وہ محبتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, کیونکہ محبت زندہ کرتی ہے, لیکن کیا زندگی کے سفر میں موت کا ایک پڑاؤ نہیں ہے؟ کیا موت بری ہے؟ بالکل نہیں, موت بہت بڑی رحمت ہے. اگر موت نہ آتی تو 90 سال کا بابا جو ہے نا وہ تنگ پڑ جاتا, 100-200 سال عمر ہو جائے نا. ابھی ہم اس کیفیت میں نہیں جا سکتے, ہم اس کو صحیح سمجھ نہیں سکتے. کوشش کریں گے سمجھ آ جائے گی. جب آپ کی ہڈیوں کا گودا بھی نہ رہے اور آپ محتاج ہو جائیں, بستر مرگ پہ آپ پڑے ہوں, موت بھی نہ آئے, اور آپ کی دیکھ بھال آپ کی اولاد کو کرنی پڑے, بول و براز بھی چارپائی پہ ہو, تو آپ موت مانگیں گے, آپ فنا مانگیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں موت بڑی رحمت ہے. موت کوئی بری چیز تو نہیں ہے, صرف ہم انسان چونکہ اظہار کرتے ہیں جذبات کی وجہ سے, اس لیے ہمیں موت بعض اوقات بری لگتی ہے. حادثاتی موت خاص کر, کہ اچانک کیوں آ گئی بھائی, اچانک کیوں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی میں مالک ہوں, میرا اپنا شیڈول ہے, میں جب چاہوں جس کو چاہوں بلا لوں. اس لیے کہا جاتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو. یہ محبت کا کلمہ ہے, یہ محبت کا بہت بڑا وظیفہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کو ڈائری پہ لکھ لیجئے گا اس جملے کو, یہ آپ کے لیے ہے, خاص سب سننے والوں کے لیے. اگر آپ سارے وظائف چھوڑ کر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھتے رہیں, محبتیں آپ کے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ انا للہ, بے شک ہم اللہ کے ہیں. اب اس کو محبت کے ساتھ پڑھیے. محب کہہ رہا ہے بے شک میں اپنے محبوب کا ہوں, و انا الیہ راجعون, اور بے شک مجھے میرے محبوب کا وصل ہی نصیب ہوگا. میں اپنے محبوب سے کٹ کے دنیا میں آیا ہوں, میں وہ قطرہ ہوں جو کلزم سے کٹ کے یہاں پہنچا ہوں, اور بے شک مجھے واپس اسی بحر میں جانا ہوگا, اور مجھے وصال کلزم ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں, و انا اور بے شک الیہ اسی کی طرف, راجعون رجوع کرنا ہے. رجوع کا مطلب پلٹنا ہے, لوٹ کر جانا, آنا اور پھر لوٹ کر جانا, اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. جیسے میں کسی چیز کو مانگتا تھا, اب میں نے اس کا کفر کر دیا, تو مجھے رجوع کرنا پڑے گا. جیسے رشتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کو رجوع کرنا پڑتا ہے. کسی بات پہ غصے میں طلاق دے دی ایک, تو اب وہ رجوع کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو رجوع کا مطلب جو کام پہلے ہو رہا تھا آپ اس سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوئے, واپس لوٹے, تو رجوع کرنا کہتے ہیں اس چیز کو.
توبہ بھی رجوع کرنے کا نام ہے. آپ ایک خاص ڈسپلن میں تھے, کہیں دائیں بائیں ہو گئے, پاؤں پھسل گیا, تو جہاں پاؤں پھسلے اور پھر واپس آپ ہاتھ رکھیں اور بنیرے پہ چڑھیں تو اس کو بھی رجوع کرنا کہتے ہیں. تو بے شک ہم محبوب کے ہیں, ہر محب اپنے محبوب کا ہے, ہم وہیں سے آئے تھے, وہیں لوٹ کے جانا ہے. تو اگر آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں, محبتیں آپ کے اوپر آشکار ہو جائیں گی اور آپ کا نفس امارہ اور لوامہ کی منازل سے گزرتا ہوا نفس مطمئنہ کی منزل میں داخل ہو جائے گا, اور پھر آپ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں چلے جائیں گے. آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا, آپ پھیل جائیں گے, آپ کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی. اب آپ سمجھ گئے ہیں, تو نہ نفس برا ہے, نہ خواہشات بری ہیں, نہ آپ کے جذبات برے ہیں, نہ ہی یہ مجاز اور حقیقت کو اس طریقے سے مشکل بنایا جا سکتا ہے. یہ تلاش کا ایک سفر ہے, تلاش کا ایک سفر ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. میری خواہش تو تھی کہ میں استاد محترم کا یہ مضمون پڑھوں, لیکن میرے خیال میں آج آپ اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کے ساتھ پھر کبھی کسی موقع پر دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, اجازت ہے, کھانا شانا کھائیں چونکہ یہ وقت ایسا ہے. اور میں بھی اس کو ذرا تھوڑا سا, یہ ماؤس پیڈ جو ہے اس کے اوپر بھی چائے ہے اور میرا ماؤس اب چپکنا شروع ہو گیا ہے ماؤس پیڈ, تو تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لوں. بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے اوپر محبتوں کو آشکار کرے. محبتیں ایسی اعجاز والا جذبہ ہے محبتوں کا کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ اس دنیا میں عقل کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو آپ ڈوب جائیں گے. یہ محبتوں کا اور تصوف کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈوب جائیں. تو میں اگر ڈوب گیا لائیو سیشن میں تو پتہ نہیں میں کیا کہہ دوں. تو اس لیے تعقل کے ساتھ ہی رہتے ہیں فی الحال. یہی وجہ ہے کہ محبتوں کو غار حرا نصیب ہوتی ہے. محبتوں کو غار حرا اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ وہاں پہ فتوے نہیں لگتے. اگر غار حرا کا منشور اور دبستان آبادیوں میں تقسیم کر دیا جائے یا پھیلا دیا جائے, 2 منٹ آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گی یہ دنیا. محبتیں بڑی بڑا خوبصورت جذبہ ہے. صرف آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کے ہیں, آپ کس کلثم کے قطرے ہیں, آپ کس کلثم میں آپ نے واپس جانا ہے, آپ کا وصل کہاں پہ ہوگا, آپ موجودہ دور میں فراق کس کا سہ رہے ہیں, کس سے بچھڑے ہیں, کہاں جانا ہے, کہاں سے آئے تھے. یہی محبتوں کی معراج ہے. محبتوں میں بھی معراج ہوتی ہے, اور بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو معراج محبت عطا کرے. پھر آپ فاصلوں کے محتاج نہیں رہیں گے, لفظوں کے بھی محتاج نہیں رہیں گے. آپ تصور کریں گے, آنکھ بند کریں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے, آپ کا محبوب بے چین ہو جائے گا, تڑپ اٹھے گا, سوئے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جائے گا, تہجد کے وقت اٹھ کے بیٹھ جائے گا, حاضری کے لیے تیار ہو جائے گا. یہی محبت ہے. میں جب مجاز سے حقیقت کی طرف دیکھتا ہوں تو یہی وراثت نظر آتی ہے مجھے. اللہ کریم آپ پر یہ کیفیات منکشف کرے. محبتیں انسان کو توڑتی نہیں, جوڑتی ہیں, تعمیر کرتی ہیں, امن پسند بناتی ہیں, آپ کو دوستی کا شرف دیتی ہیں. محبتیں فساد فی الارض کا نام نہیں, دہلیز کو توڑنے یا چھوڑنے کا نام نہیں. محبتیں ماں باپ کی تسلیم, ماں باپ کے ادب کو تسلیم کر لینے کا نام ہے. معاشرے میں فساد کی کمی کا نام ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے معاملات کے جب آپ تعقل کی دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن پھر جب آپ کے اوپر محبوب کا رنگ چڑھ جائے, اس محبوب کا جو فنا نہیں ہوگا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, ٹین ایجر اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو باتیں ہم نے باقی دنیا کی ہیں اس کو فانی دنیا پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو میں اکثر مخالفت کرتا ہوں
کہ صوفیاء کی باتیں سنی، ان کے استعارے، ان کی علامتیں، تشبیہیں اور طرح کی ہوتی ہیں، اس کو سن کے یا اس طرح کی باتوں کو، وہ جو بابے ہوتے ہیں، میں تو بابوں کا قائل اس طریقے سے نہیں ہوں، میں تو حقیقی دنیا کے بابے جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، تو اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی موجودہ مقام پہ، اور فانی جذبات، فانی خواہشات کو جب آپ حقیقی معنی دینے کی کوشش کریں گے تو وہ چونکہ فنا ہو جاتے ہیں، لہٰذا جذبات بھی فنا ہو جائیں گے، خواہشات بھی فنا ہو جائیں گے، اور پھر بندہ کہتا ہے محبت جھوٹ ہے۔ اکثر لوگ تجربہ کر کے نہیں بیٹھے ہوتے، اور یار یہ محبت بکواس جذبہ ہے، محبت یہ، دراصل وہ محبت کو گالی نہیں دے رہے، ان کا جو تجربہ ہوا محبت کے نام پہ وہ اس کو گالی دیتے ہیں۔ محبت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، وہ جو آپ کے ساتھ برا تجربہ ہوا ہے وہ خواہشات کا ہوگا، وہ آپ کا بے صبر پن کا ہوگا، آپ خود فنا کی حدود میں داخل ہوئے ہوں گے، آپ نے خود محبوب کو نہیں سمجھا، آپ نے دراصل گرو کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، محب نے محبوب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، اور یاد رکھیے خواہشات یہی بھلیکا ڈالتی ہیں۔ یہ بڑی گہری بات بتا کے جا رہا ہوں، اجازت لوں گا، چونکہ اس پہ آپ سوچتے رہیں گے نا ساری زندگی، آپ کو بہت ساری چیزوں کا، زندگی بھر کا تصوف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جب محب اپنے محبوب کو اپنی ذات میں رنگنے کی خواہش پیدا کر لے تو وہ محبت فنا کی حدود میں داخل ہو جائے گی، وہ محبتیں مٹ جاتی ہیں، وہ لمحاتی محبتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ لمحہ بدلتا ہے تو محب بیزار اور محبوب بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، محب بے یار و مددگار جب چھوڑ دیتا ہے محبوب کو، اور محبوب بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے محب کو، تو وہ دراصل فانی محبتیں تھیں۔ تو محبتوں کو باقی حدود میں رکھیں، اور باقی حدود اسی وقت قائم رہتی ہے جب اس کا آغاز ہی باقی والا تھا۔ اگر جذبہ تھا ہی فانی اور آپ نے اس کو مینیپولیٹ کر کے نام رکھ دیا محبت باقی، تو وہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے صرف نام کو، کلمہ کو نہیں ہوتا، عارف عارف نہیں ہوتا، صادق صادق نہیں ہوتا، یہ لفظ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو معنویت کے ساتھ اقرار باللسان بھی کرنا ہے اور تصدیق بالقلب بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ کا تجربہ اگر غلط ہوا ہے محبت کے نام پر تو وہ دراصل آپ کی کوئی خواہش ہوگی۔ مڑ کے دیکھیے گا اور سچ بولیے گا تو سمجھ میں آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ضد ہو سکتی ہے، انا ہو سکتی ہے، کوئی نفسانی خواہش ہوگی، آپ نے کسی سے انتقام لینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، غلطی ہوگی، بھولپن ہوگا، حماقت ہوگی، نادانی ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ محبت تھی تو پھر یہ یقین رکھیے کہ محبت کے لیے تھی کا صیغہ بالکل نہیں ہے، وہ ہر دور میں ہے اور ہے، وہ قائم رہتی ہے۔ میں نے بتایا وہ بقا والی ہے، وہ اللہ کے وجود کے ساتھ ہے، اور وہ ہر اس وجود کے ساتھ ہے جو باقی ہے۔ محبتوں کا عرفان کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، جہاں بریک لگ جائے وہ فنا کی حدود والی چیزیں ہیں۔ اس لیے تعلقات، رشتہ داری وہ بنائیں جو بقا والے ہیں۔ اگر آپ نے فانی تعلقات بنائے ہیں اور وہ کسی خاص لمحے میں ختم ہو گئے، شاعرہ کا شعر پروین شاکر کا یا غالباً کسی اور شاعر کا بھی ہے کہ اب ملاقات میں وہ گرمی جذبات کہاں، اب تو رکھنے وہ محبت کا بھرم آتے ہیں، اب تو رکھنے وہ محبت کا جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کو بھول جاؤں گی۔ تو گویا یہ جو طلاق کا کو کانسیپٹ نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں، گویا محبت کبھی تھی ہی نہیں، چونکہ محبت میں طلاق نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو اپنے دل کی کیفیت اس وقت شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ میری آنکھوں میں جھانک لیں اس وقت، محبت میں طلاق نہیں ہوتی، اور جہاں طلاق ہو وہ محبت تھی ہی نہیں۔ محبت میں کبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسا رشتہ ہے جب ادراک ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ چونکہ باقی ہے۔ تو طلاق جس رشتے میں آئی وہ رشتہ دراصل فنا کی حدود میں تھا، آپ نے 2-4 کلمے پڑھے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا، جسمانی خواہشات پوری ہوئیں، کسی بات پہ غصہ آیا، طیش آ گیا، کوئی آپ کی توہین ہو گئی، محب کی توہین ہو گئی یا محبوب کی توہین ہو گئی، خلاص جا میں تجھے فارغ کرتا ہوں، پھر یہ ہو جاتا ہے۔
تو جہاں طلاق ہو گئی وہ محبت کبھی تھی ہی نہیں. محبت کی تسبیح بعض اوقات انگلیوں کو ہلانے کا نام بھی نہیں ہوتا. آپ کہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں, دراصل اس ذکر کے اندر ہی فذکرونی ہو رہا ہوتا ہے. یہی محبت ہے. میں نے آپ کو شروع میں ایک جملہ دیا تھا, حق کے اندر باطل ہوتا ہے, باطل کے اندر حق ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے ہم جڑے ہوئے کس کے ساتھ ہیں, ہم ہیں کس کے, کون ہمارا ہے. تو محبوب 24 گھنٹے ہمارے زمان و مکان میں ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے تصور میں رہتا ہے. اب اسے جان نہیں چھڑوا سکتے. جان اس کی, ایمان اس کا, پہچان اس کی, زمان اس کا, مکان اس کا, ساری شناخت اس کی, ساری علامتیں اس کی, ہماری عادتیں اس کی, ہمارا حال اس کا, کال اس کا, مقام اس کا, سلام اس کا, نام اس کا, ہمارے جواب اس کے, ہمارے سوال اس کے. محب اور محبوب کا یہ تعلق ہے. تو اس لیے آپ جہاں ہوں, جس حال میں ہوں, لمحاتی محبتوں سے پرہیز کریں. وہ محبتیں نہیں ہیں, وہ فانی لمحات ہیں. ان میں طلاق ہو جاتی ہے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں رشتے. ایک جسم کی خواہش پورا ہوئی, بور ہو جاتا ہے انسان, جواز تلاش کرنے لگتا ہے. پھر انسان اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے, مجھے میسج کیوں نہیں کرتے, خط کیوں نہیں لکھتے. اگر شادی نہیں ہوئی تو محبت تھی ہی نہیں. تو اگر کوئی محبت شادی کی محتاج ہو تو وہ دراصل وہ بھی کبھی محبت نہیں تھی, وہ بھی کبھی محبت نہیں تھی. چونکہ محبت مشروط نہیں ہوتی. محبت کو غیر مشروط سمجھے. آپ محبت میں اس طریقے سے منازل طے نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے. ہاں, محبوب جو عطا کر دے وہی عطا ہے. محبوب جو عطا کر دے وہی عطا ہے. محبوب جو آپ کو حال دے دے وہی حال ہے. پیا جس رنگ میں رنگ دے وہی رنگ اصلی رنگ ہے. پیا آپ کو جو کال دے دے وہی کال ہے. اس کے علاوہ جو آپ مصنوعی طریقے سے حال رکھیں, کال رکھیں, وہ سب نمود و نمائش ہے, فانی. وہ ہمارے زمان و مکان میں تھی, اسی زمان و مکان میں ختم ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں جوانی میں اکثر محبتیں شروع ہوئیں, جب چہرے پہ جھریاں پڑیں, منہ میں دانت ختم ہو گئے, نظر نہ رہی, وہ خوبصورتی نہ رہی, وہ حسن نہ رہا, تو محبت ختم ہو گئی. چونکہ وہ جذبات تھے ہی جسم کے ساتھ, تو جسم چونکہ مٹ جانے والا ہے, لہٰذا وہ محبتیں جو اس کے ساتھ جڑی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. تو گویا وہ محبت تھی ہی نہیں, وہ ایک حیوانی جذبہ تھا جسے ہم محبت کہتے رہے. تو قصور کس کا تھا, اس محب کا یا اس محبوب کا؟ اکثر دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا فلاں کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا, اس نے محبت میں بڑی چوٹ کھائی, محبت کے نام پر اس کو لوٹا گیا. کوئی محبت کے نام پر کوئی محب آج تک صادق محب محبوب کو نہیں لوٹ سکا. یہ محفل اور طرح کی محفل ہے. محبت کا جذبہ باوضو حالت میں تہجد کے وقت سجدے میں سر رکھے ہوئے اس فقیر کی محبت کا نام ہے, جو سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے لیکن کہیں اور محبوب کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے, عرش کے اوپر. اس کی وہ جو لذت ہے وہ محبت ہے. تو یہ جو خواہشات کا نام ہے, ہمارے غصے اور انا کا نام ہے, یہ محبت نہیں ہے. ہم محبت کے نام پہ فریب دیتے ہیں تو وہ دراصل نفس کے اس توانائی کے خزانے کو ہم نے فریب کے لیے استعمال کیا ہے. وہ ہمارا قصور ہے, وہ ہمارے نفس کی وہ چالاکیاں ہیں جو من شر الوسواس الخناس تھی. محبت میں نفس کا بڑا کلیدی کردار ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر فرشتوں کو نفس ملتا تو وہ بھی محبت کرتے. انسان اور ملائکہ میں یہی فرق ہے. ملائکہ اطاعت کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن محبت نہیں کرتے. محبت صرف خاکی وجود کے حصے میں آئی ہے. اسی لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ ہمیں نفس دیا گیا ہے. اس نفس کو مارے مت, صرف اس کو متی کر دیں, اس کو تابع کر دیں. کس کے تابع, کس کا متی؟ ہر محب اگر اپنے محبوب کا متی ہو جائے, اس کا تابع ہو جائے, تو کبھی گمراہ نہ ہو, کبھی غضب یافتہ نہ ہو. اور اس کی جانچ, پنجابی کا لفظ ہے جانچ, ٹریننگ,
جو سیکھنے والی ہے وہ انعام یافتگان سے ہی سیکھا جا سکتا ہے. خوش رہیے، آباد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے میرے محبوب بڑی شدت سے یاد آ گئے. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.